वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद QC2 वालेकुम अस्सलाम QC2 के लेसन नंबर 3C और 3D के साथ आपके साथ अरशद मलिक मौजूद। इंशाअल्लाह आज हम कुरान करीम के सफ़ा नंबर 3 के इशारे नंबर 3 और 4 समझेंगे, सीखेंगे और शुरू करते हैं आज का लेसन तारुफ के साथ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। हमने शुरू किया सूरतुल फातिहा से, फिर सूरतुल बकरा। हिदायत की दरख्वास्त के बाद गया कि हिदायत मुत्तकीन के लिए है, काफरीन के लिए नहीं और मुनाफिकीन के लिए नहीं। और आज हम शुरू करेंगे कि हिदायत कहाँ से मिलती है। हिदायत कुरान से मिलती है और कुरान हमें बता रहा है। सफ़ा नंबर 3 पर हम दावतुल कुरान से शुरू कर रहे हैं आज। आइए हम कैसे मज़ामीन को अपने जहन में जहन नशीन करते हैं कि हर सफ़े को एक उंगली पर सामने रखते हुए एक सफ़े के 4 इशारे, इस तरह 5 सफ़ों के 20 इशारे। अब तक सफ़ा नंबर 1 के इशारे दोहरा लेते हैं, इयादा कर लेते हैं। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, इनको पढ़ हमें पहले सफ़े की आयत हमारे सामने आ जानी चाहिए। नेक्स्ट सफ़े पे काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? इसलिए कि फसादी और दो रुखे हैं। सो काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। काफिरीन, फसाद, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। तीसरा सफ़ा आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान और कुरान का चैलेंज। आग और बारिश की मिसाल, मुनाफिकीन की मिसालें। दो तरह के मुनाफिकीन हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा कुछ मुनाफिकीन ऐसे जो पक्के सुम्मुम बुक्मुन उम्युम फहुम ला यरजिऊन, नहीं लौटेंगे। और दूसरी मिसाल उन मुनाफिकीन की जो हिदायत जब मिलती है, नजर आती है लिए, यानी जब आसानियां होती हैं दीन में तो दीन के साथ चलते हैं, मुश्किल लट जाते हैं। ऐसे मुनाफिकीन से तवक्को है, उनको मोहलत मिल रही है कि लौट जाएं। आज के 4 इशारे सफ़ा नंबर 3 के आग, बारिश, दावत, चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। दावत यानी कुरान की दावत, चैलेंज यानी कुरान का चैलेंज। इससे पहले की आयत 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया। फरमाया कुरान से हिदायत हासिल करने वाले हैं या नहीं। अब हिदायत की तफसील बयान की जा रही है। आज के पहले सबक में हमारे असबाक हैं कि कुरान की दावत तमाम बनी नौ, तमाम इंसानों के लिए है और दावत का हासिल तकवा है। और तकवा से मुराद नुकसान से बचना, अल्लाह की नाराजगी से बचना, दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचना है। तकवा हासिल करने के लिए ईमान बढ़ाना पड़ेगा। ईमान बढ़ाने के लिए हमें बताया गया है कि कायनात पर गौर और फिक्र करने से ईमान बढ़ता है।
اور آخری بات یہ بتائی گئی ہے، یعنی ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ شرک مت کرو، کیونکہ رزق اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اس دنیا میں انسان رزق کی خاطر اور لوگوں کے پیچھے چلتا ہے، یا اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے حکم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو زیادہ رزق ملے. تو سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ رزق تو اللہ کی طرف سے ہے، پھر شرک مت کرو. تو 4 بہت اہم ہمارے لیے اسباق ہیں، پھر سے ریوائز کر لیں. قرآن کی دعوت سب کے لیے، اللہ کی عبادت، تقوی حاصل ہوگا، ایمان بڑھانے کے لیے کائنات پر غور و فکر، اور آخری بات اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور سے نہ مانگو، کوئی اور راستہ استعمال نہ کرو، رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرو. قرآن کتنا آسان ہے، اگر آپ دیکھیں تو 0 4 3 اور 1، یعنی پہلے لائن میں کوئی نیا لفظ نہیں آ رہا، پھر 4 پھر 3 1، اوسطاً ہر لائن میں 3 سے کم الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں. اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے کہ بہت کم نئے الفاظ ہیں. الحمدللہ ہر سطر میں یا 3 سے کم نئے الفاظ. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. پہلے تلاوت، ترجمہ، لفظی ترجمہ، اور پھر الفاظ شرح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایہا، ہم پڑھ چکے یا ایہا الکافرون، یا ایہا اے، الناس لوگو، اعبدو اعبدو عبدا یعبدو، اعبدو تم سب عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی. تو یہ کون سے صیغے میں بات ہو رہی ہے؟ امر دیا جا رہا ہے، اے لوگو تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ عبادت کرو. کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، خلق اس نے پیدا کیا، کم اس نے پیدا کیا تم سب کو. اے لوگو، اے انسانوں، اے بنینو، عبادت کرو اس رب کی جس نے پیدا کیا تم کو، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے تھے. عبادت کرو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو. یا ایھا الناس، نوٹ کیجئے ساری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اے انسان، اے یا اے خاص قسم کے انسان عرب کے لوگوں، بلکہ کہا اے انسانوں، اے لوگوں، تمام کے تمام بنی نوع سے مخاطب. تمام بنی نوع کو کس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ ہدایت کی کتاب کی طرف. یعنی اس کتاب سے یہ حاصل ہے، یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں. تخلیق کا مقصد بتایا گیا. کیوں عبادت کرو؟ اسی نے تم کو بنایا ہے. یعنی ایک اللہ کی عبادت محبت اور خلوص کے ساتھ، سچے بندے اور غلام کی طرح، یعنی اللہ کی اطاعت، کہ اس نے تم کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے. ہمارا وجود اس کے ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دعوت بنا پر دی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو he has established his right over us. اگر کسی اور نے پیدا کیا ہے تو پھر تو بات بنتی ہے کسی اور کی اطاعت کریں. جب پیدا اس نے کیا ہے اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے تو اسی کی عبادت. خلقہ سے مراد
یعنی انسان کو پیدا کیا ہے جب وہ نہیں تھا تو نہ ہونے سے ہونے میں. انسان کیسے بناتا ہے کوئی چیز؟ وہ ایک ایگزسٹنگ چیز کو سدھار کر بدل سکتا، ڈیزائن کر سکتا ہے، چیزوں کو ملا کر جو آلریڈی موجود تھی ایک چیز بنا سکتا ہے. اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کر کے، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو عطا کر کے ان سے وہ چیزوں کو بناتا ہے. خود سے کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، یعنی را مٹیریل اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے ہی انسان بناتا ہے. عبادت کا نتیجہ بہت ہی عام آیات ہے آج پورا، یعنی ایک ہمیں فریم ورک بتایا جا رہا ہے. خالق وہ، عبادت اس کی، اور نتیجہ عبادت کا لعلکم تتقون. عبادت سے ہمیں پرہیزگاری حاصل ہونی چاہیے. اگر نہیں، عبادت میں کوئی کمی ہے. یعنی اگر ہم عبادت کریں گے تو ہم پرہیزگار بن جائیں گے، گمراہی سے بچ جائیں گے، ناراضگی سے بچ جائیں گے، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں گے. تتقون، اس لفظ کے اندر جو اس کا روٹ ہے وہ ہے وقا، بچنا، یعنی نقصان سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، نقصان سے بچنا. سو دس از دا اینڈ. اب کتنا تک، جتنا خلوص ہوگا ہماری عبادت میں اللہ کے لیے، اتنا ہی زیادہ تقوی حاصل ہوگا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کرو. سلام کو عام کرو اور اس کو پھیلاؤ، جنتی کے ساتھ داخل ہوگے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو بات پتہ یہ چلتی ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے اس دنیا میں. جو بھی کرنا ہے اس کا آبجیکٹو ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا. بتایا جا رہا ہے رحمان کی عبادت، یعنی رحمان عطا کرنے والا، رحم جو ہے عطا کرنے والا ہم سب کو عبادت، اور اس کی عبادت کا ذریعہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مخلوق کو کھانا کھلاؤ، جو تمہیں رزق عطا کیا اس رزق سے دوسروں کو ہیلپ کرو. سلام کو عام کرو، یعنی سلامتی کو پھیلاؤ، دعاؤں کو پھیلاؤ. تو کتنا آسان فارمول ہے جنت میں داخل ہونے کا. الحمدللہ. علم، آئیے مل کر یہ آیت ہم تلاوت کریں انداز میں کہ آج کے بعد اس کے معنی ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں. ایز وی ریسائٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الحمدللہ. نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. اعوذ جی کوشچن. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الذی نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے. الفاظ پڑھ چکے. الذی جعل لکم، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض زمین سے بنایا، فراشن فرش فلیٹ کر کے بنایا، والسماء اور آسمان کو کیا بنایا، بنان چھت، فرش چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، یعنی بنایا نیچے بچھونا، اوپر وہاں سے پانی نازل کیا، اور اس پانی کے ذریعے فاخرج به، اس پانی کے ذریعے نکالا اس زمین میں سے، من پھلوں میں سے، رزق لکم تم سب کے لیے رزق. تو ایسے میں فلا تجعلوا
نہ تم بناؤ، نہ تم ٹھہراؤ للہ اللہ کے لیے اندادن کوئی شریک، اندادن کوئی شریک، کوئی پارٹنرز، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم اب جانتے، حقیقت کو جاننے کے بعد ایسا نہ کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یعنی نیچے بچھائی ہوئی زمین، اوپر پھیلے ہوئے آسمان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ تمہیں پیدا کیا انسان کو، اور جس جگہ پہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ زمین تمہارے نیچے فلیٹ آسانی کے لیے، یہ نعمتوں کا تذکرہ، اور آسمان تمہارے اوپر چھت، اور اس کے اوپر اگر ایسی نوکیلی ہوتی زمین ساری کی ساری تو کیسے رہتے ہم؟ تو جب زمین پہ چلیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور چھت کیسے محفوظ ہے؟ جو شعائیں آتی ہیں یعنی یونیورس سے، ایک اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اس تمام میٹروسفیئر کے حصے ہیں، ایک اوزون لیئر ہے، یہ سب ان شعاؤں کو جو نقصان دہ ہوتی ہیں روک دیتے ہیں زمین پر آنے سے پہلے۔ تو الحمدللہ یہ سب نظام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا۔ اسی طرح یہاں پانی کے یعنی پہلی بات ہی کس بات کی ہے؟ پانی کا نظام، دا واٹر سائیکل۔ اگر مطالعہ فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست حیرت انگیز بنایا ہے کہ سمندر سے پانی، یعنی ایک سورج بنایا ہے، وہ پانی کو، یعنی جو پانی ہوتا ہے وہ ایویپریٹ ہوتا ہے سے سمندر سے بھاپ کی شکل میں بادل بن کے، پھر بادل کو ہوائیں لے جاتی ہیں پہاڑوں کی طرف، شہروں کی طرف، وہاں سے برساتی ہیں، اور اس سے پھر رزق ملتا ہے، پلانٹیشن ہوتی ہے، پھر یہ پانی واپس اسی سمندر میں چلا جاتا ہے، اور یہ سائیکل آف ایویپوریشن، کنڈینسیشن، پریسپریشن یہ چلتا رہتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست کام ہمارے لیے کیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ تو آسمان بنایا ہمارے لیے، اس میں کیا ہے؟ پھل دیے۔ اب دیکھیں پھل ہمارے لیے بنائے ہیں اور بالکل اس سائز میں ہم آرام سے ان کو پکڑ سکتے ہیں، یعنی اگر یہ بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہوتے تو ہمارے کسی کام کے نہ تھے۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف چھوٹے ہیں بلکہ یہ ہیں کہ ہم ان کو آسانی سے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی آیات پڑھ کر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر اور محبت کے احساسات اجاگر ہونے چاہیے، دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کے احساسات بیدار ہونے چاہیے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت ہمارا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ہر چیز دی ہے تو کیوں نہ اس کی عبادت، ہمیں تو خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں ہمیں کچھ تھوڑا سا بھی دے دے جو ہم سمجھتے ہیں اس نے دیا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے کتنے آتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کی عبادت کریں۔ یہ تمام انتظامات اللہ کی طرف سے ہے، آسمان، زمین، موسم، پھل، تو اس سب کو دیکھتے ہوئے میرا اور میرے خالق کا تعلق سٹرونگر ہو جانا چاہیے، مضبوط ہو جانا چاہیے۔ علم، آئیے اس آیت کو ہم مل کر اس کی تلاوت کریں اور ہمیشہ کے لیے اس کے معنوں کو حفظ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اس میں نئے الفاظ کون سے؟ فرش، بنا، چھت، کوئی بھی بنی ہوئی چیز، انزلہ اس نے اتارا، اخرجا اس نے نکالا، ثمرات پھل، تجلو جعل سے تجلو، اندادن جمع ہے ند کی، شریک، پارٹنر، اللہ کے لیے کوئی پارٹنر مت بناؤ۔ تعلمون یہ بھی آپ علم یعلم، یعلمون، تعلم، عالم، تعلم، تم سب جانتے ہو۔ آئیے اسباق کو دیکھتے ہیں، 4 اسباق تھے ان کو ریوائز کر۔
اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے قرآن کے ذریعے تمام بنی نو، تمام انسانوں کو کہ اللہ کی عبادت کرو، تقوی حاصل کرو، دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو۔ تو آج کے بعد یہ تصور میرا ہونا چاہیے کہ دعوت ہے کس چیز کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، حاصل کیا ہوگا؟ تقوی۔ اور تقوی بڑھانے کے لیے ایمان بڑھانا ضروری ہے۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ کائنات پر غور و فکر کر کے، اور ان سب باتوں کے ساتھ کی تلاش رزق کے حلال طریقے سے کی جائے، شرک نہ کیا جائے۔ تو کیا دعا نکلتی ہے؟ اے اللہ مجھے تیرے پسندیدہ طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا کر، اور ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرما۔ تو پھر پلان کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر میں غور و فکر کروں گا، اور آج کے طریقے کے مطابق یعنی سائنس کی کتابیں پڑھوں گا، سائنس کے متعلق غور و فکر کروں گا، مطالعہ کروں گا، تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ یعنی جو جتنی زیادہ سائنس پڑھے گا اتنا اس کا ایمان بڑھے گا۔ ان آیات میں ہمارے لیے کون سے اسماء اور افعال ہیں؟ سماء، سماوات، جمع، ثمرۃ، ثمرات، پھل، ند، انداد، انداد، یعنی ند سے مراد شریک، پارٹنر۔ عبدو، عبادہ، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ، الحمدللہ ہمارا خلق، یخلق، اخلق، خالق، مخلوق، خلق، یہ بھی الحمدللہ QC1 سے ہے پکا۔ جعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، الحمدللہ۔ رزق، یرزق، ارزق، رازق، مرزوق، رزق۔ دیکھیے یہ بھی نصرہ کا پیٹرن ہے۔ آج نصرہ کی ہم نے کون؟ خلق، عبادہ اور رزق، تینوں نصرہ کا پیٹرن۔ علم، یعلم، علم، عالم، عالم، معلوم، علم۔ علم، یعلم، کون سا پیٹرن؟ سمع، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا پہلا لیسن اختتام پر پہنچا۔ اگر کسی کے کوئی کویسچنز یا کامنٹس ہیں تو وی ہیو الحمد نمبر QC2 کا گرامر کا پورشن 3C۔ آج کے گرامر کا ٹیبل ہے ضل، یعنی وہ گمراہ ہوا۔ ضل جو ہے، سب جیسے آپ کسی ورب کو دیکھیں نا، پہلی چیز آپ کو سٹرائک کرنی چاہیے کہ یہ اس لیٹرز کون سے ہیں۔ یہ 2 لیٹرز ہیں کہ 3 ہیں؟ اور یہ بات سب سے پہلے جو ہے نا میری سمجھ میں آنی چاہیے کہ جو وربز ہیں وہ ٹپیکلی 3 حروف سے بنتے ہیں۔ اس کے اندر یہ 3 ہیں۔ نیکسٹ میری نظر جانی چاہیے اس پہ زیر زبر پہ، کہ پہلے پہ زبر ہے تو دوسرے پہ کیا ہے؟ اگر شد ہے تو بتا رہا ہے کہ یہ پہلا جو ہے جزم ہے اور اس کے بعد زبر ہے، ضل، یعنی یہ ڈبل پروناؤنس ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 میرے پاس آ گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے۔ ہم اپنا دیکھتے ہیں فریم ورک۔ دس از آور فریم ورک سلائڈ، کہ اس پورے QC2 میں ہم نے پڑھنا کرتے ہیں۔ صحت مند افعال ہم QC1 میں پڑھ چکے، ان کو ریوائز کرتے ہیں کہ قرآن کھولیں گے فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو سمع۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان کرو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ ظن، ضل، پچھلے سبق میں ظنہ پڑھا تھا، آج ہمارا فوکس ہے ضلہ پہ۔ تو جس طرح ظن، ضاد، نون، نون، ضل، ضاد، لام اور لام، تھوڑی سی تبدیلی ہوگی، اگرچہ دونوں کٹھے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا ان میں فرق ہے۔ اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھیں
کہ لیٹس سے ضل وہ گمراہ ہوا، کو ہم ایسے آئیڈینٹیفائی کریں گے، ان کے آخری جو ہے نا دو ایک جیسے ہیں کے بھی اور ضلع کے بھی، یہاں نظر ایک جیسے آ رہے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں ان میں فرق ہے. فرق اس لیے ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کس، آپ کو پتہ ہے اگر میں آپ کو لکھ کر دوں نصرہ اور ساتھ کو میں لکھ دوں فتح، تو صرف ماضی کو دیکھتے ہوئے سکتے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے. آپ کو مضارع بھی چاہیے، تو آپ یہ بھی دو الگ الگ باب میں سے ہیں لیکن مضارع ہمیں بتائے گا کس باب میں سے ہیں. That's the easiest way to understand. باب تو ہم نے چار ہی پڑھے تھے ابھی تک، آئیڈینٹیفائی کیے تھے. ایک تھا نون، فا فتح، ضاد ضربہ اور سین سمع. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ چار ہیں، تو یہ بھی جو غنہ ہے انہی چار میں سے کسی ایک کا سب سیٹ بنے گا. سب سیٹ کیونکہ یہ باقیوں سے تھوڑا سا مختلف ہے، یہ ڈبل حرکت والے ہیں. تو آپ یوں یاد رکھیں گے کہ ایک وہ سنگل حرکت والے ہیں اور آخر میں جب ڈبل حرکت سب سیٹ بن جاتا ہے. لیکن سب سیٹ بننے کے بعد پھر کسی نہ کسی کے اندر جانا ہوتا ہے، کسی نہ کسی باب میں. جیسے کمزور حروف تھے وہ بھی کسی نہ کسی ٹیبل میں جاتے تھے، اگرچہ ان کے بیچ میں کمزور ہوتا تھا یا شروع میں ہوتا تھا یا آخر میں ہوتا تھا. irrespective they belong to one of their original، جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو باب ہے، اس کا جو پیٹرن ہے. اس پیٹرن کو آئیے دیکھتے ہیں ضلع کون سے پیٹرن پہ ہوگا. پہلے اب ضلع ہے تو ضلع ضلو، جیسے ظن ظنو، سمپل. اب ہم نے ظنہ میں کیا کیا تھا، جب ہم نے سامنے والے سے بات کی تھی تو ہم نے اس کو کھول دیا تھا. ظننتا ظننتا، تو اس کو کہیں گے ضللتا. آسانی کے لیے اس کو کھول دیا تو کیا مانا ہوا، تو گمراہ ہوا. یعنی تو ضلع وہ گمراہ ہوا، ضلو وہ سب گمراہ ہوئے، ضللتا تو گمراہ ہوا، ضللتو میں گمراہ ہوا، ضللنا تم سب گمراہ ہوئے. تو اس کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. ضل ضلو ضللتو ضللتم تم سب گمراہ ہوئے، ضللتم. تو آخر میں کوئی چینج نہیں آ رہا. ظنہ ظنو ظننتا ظننتو ظننتم ظننا تھا. ضلو ضللتا ضللتو ضللتم ضللنا. تو ماضی ضلع کلیئر ہے. حل ضلع کیا وہ گمراہ ہوا. ما ضلع، دیکھیں ماضی کے ساتھ ہم اکثر عموماً ما استعمال کرتے ہیں نفی کے لیے. ما ضلع نہیں وہ گمراہ ہوا. حل ضلو کیا وہ سب گمراہ ہوئے. ما ضلو وہ سب گمراہ نہیں ہوئے. حل ضللتا کیا تو گمراہ ہوا. ما ضللتو نہیں میں گمراہ ہوا. حل ضللتم کیا تم سب گمراہ ہوئے. ما ضللنا ہم. کہ ضلع کا جواب ضلع سے ہی آتا ہے، ضلو کا جواب ضلو سے، اور ضللتا کا جواب ضللتو سے، اور ضللتم کا جواب ضللنا سے. الحمدللہ. آئیے اس کے مضارع کے متعلق سوچتے ہیں. تین پاسبلٹیز تھیں. اگر تو یہ فتح کے پیٹرن پر ہے یا فتح کے باب میں جاتا ہے، اس کو باب یعنی دروازہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں یہ کمرے ہیں جن میں ایک دروازہ، اس کمرے میں فتح کا جو کمرہ ہے. دلہ تو پھر اس پہ زبر آتا سیکنڈ لاسٹ پہ، یدلو. اگر نصرہ پہ ہوتا یدلو. لیکن واللہ یدلو یہ زیر سے آیا ہے کیونکہ عربوں نے یہی پسند کیا. ضربہ کا پیٹرن ہے. ظنہ کون سا پیٹرن تھا، نصرہ کا تھا. اور ذلہ کس کا پیٹرن ہے، ضربہ کا. یدلو، تو آئیے یدلو دلون، تدلو ادلو تدلون ندل. یہ زیر کو یاد رکھیے، یہ ضربہ کا پیٹرن. ید ریبو تھا، یدلو. سو یدلو وہ گمراہ ہوتا ہے. یدلو
होते हैं। तदिल्लु तू गुमराह होता है, अदिल्लु मैं गुमराह होता हूँ, तदिल्लूना तुम सब गुमराह होते हो, नदिल्लु हम सब गुमराह होते हैं। आइए सब करें, यदिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु। आइए माजी मुजारे की इकट्ठी प्रैक्टिस करें, तल्ला दल्लू दललता दललतु दललतुम दललना, दिल्लु यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु। अल्हम्दुलिल्लाह। हल यदिल्लु, क्या वो गुमराह होता है या होगा? मुजारे के साथ ला से हम इसकी नफी करेंगे, ला यदिल्लु वो गुमराह नहीं होता है या नहीं होगा। दिल्लु ला यदिल्लु, हल यदिल्लूना ला यदिल्लूना, हल क्या तू गुमराह होता है या होगा? जवाब में क्या, ला दिल्लु मैं गुमराह नहीं होऊंगा या नहीं होता हूं। हल ला नदिल्लु। याद रखें इसमें एक ला यहां पर एक्स्ट्रा मौजूद है जो हमने ओमिट किया है, एज अंडरस्टूड। अगर आप किसी से उर्दू में पूछें क्या वो गुमराह होता है, तो आप कहेंगे नहीं वो गुमराह नहीं होता। फिर से, क्या वो गुमराह होता है? नहीं वो गुमराह नहीं होता। आप नहीं दो दफा कहते हैं। अरबी में भी इसलिए एक दफा और ला आप कहें तो बेहतर है। आप बोले हल यदिल्लु ला, ला यदिल्लु, हल यदिल्लूना ला, ला यदिल्लूना, हल तदिल्लु ला, ला दिल्लु, हल तदिल्लूना ला नदिल्लु। लेकिन अंडरस्टूड है कि भाई यहाँ पे मौजूद है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या वो से भटक जाता है? कैसे कहेंगे, हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। अन याद रखें, ये जो प्रेपोजिशंस आते हैं ना, ये डिफरेंट वर्ब्स अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके मुताबिक माने को इलेबोरेट करते हैं। तो जब भी बात हो गई है दिल्लू की, किसी ने गुमराह होना है तो किसी चीज से गुमराह होना है, तो जिस चीज से गुमराह होना है उसके लिए हम अन इस्तेमाल करेंगे। अन यानी मिन नहीं कहेंगे, हल यदिल्लु मिन सबीलिल्लाह, हल यदिल्लु फी सबीलिल्लाह नहीं कहेंगे, बल्कि हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह। क्या वो गुमराह होता है अल्लाह के रास्ते से, यानी दूर होता है। सो अन जो एक तरह से बता रहा है वो दूर होता है। जाहिर बात जो गुमराह होता है वो रास्ते से दूर होता है। तो कैसे जवाब देंगे, हल यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला, ला यदिल्लु अन सबीलिल्लाह, यदिल्लून अन सबीलिल्लाह, ला, ला यदिल्लून अन सबीलिल्लाह, हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, ला, ला दिल्लु अन सबीलिल्लाह, हल सबीलिल्लाह, ला, ला नदिल्लु अन सबीलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ये बात याद रखने वाली है कि यदिल्लु से जब आप से मैं कहता हूं हल यदिल्लु अनित तरीक, क्या वो गुमराह होता है या भटक जाता है रास्ते से, तो अनित तरीक कहूंगा। तो जिस चीज से भी वो भटकता है या दूर होता है या वहां से गुमराह होता है, तो हम अन इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अमर कैसे बनाते हैं? अमर से मुराद हुक्म देने का। हम कहाँ जाएंगे? हम टिपिकली तदिल्लु पे जाते हैं। तदिल्लु एक ही बात है यहाँ पे, चूंकि यदिल्लु भी ऐसे ही है। पहले वाले को यानी जो निशानी होती है, अगर निशानी कौन सी होती है मुजारे की, ये जो या ता है, इससे पता चलता है ना ये मुजारे बना। इसके बगैर तो ये माजी जैसा ही होता है। तो उसको हम गिरा देते हैं और आखिरी वाले को हमने कहा था हम सुकून देते हैं। तो यहाँ तो इशू ये है कि पेश लगा हुआ है तो और उस पर शद है। तो शद याद रखें कैसा होता है, शद का मतलब ये होता है कि डबल है। तो यह दिल लू, अब यह दिल्लू हो गया, इसको मैंने दे दी सुकून। अब तो आपस में मिल नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम ये करेंगे कि इसके साथ जो उस पे शद है ना, उस पे जबर लगा देंगे। राइट सकता, तो बन जाएगा दिल्ला। उस पे क्या था? जन्ना। यानी पहला इसके साथ कंपेयर करें तो जन्ना, क्योंकि यहाँ पे हमने जिस तरह जन्ना, यहाँ दिल्ला बन गया। तो दिल्ला तू गुमराह हो जा, या तू
یا تو گم ہو جا, چلا جا. دلہ دلو, تم سب گمراہ ہو جاؤ. لا تدلہ, مت گمراہ ہو. اور لا تدلو, گمراہ ہو. یاد رکھیں جب بھی امر کا صیغہ ہو استعمال کریں تو ذہن میں کیا رکھیں, سامنے دلہ تو گمراہ ہو جا, یعنی اس کے اندر کیا شامل ہے, انت موجود ہے کیونکہ آپ انت سے بات کر. دلہ تو گمراہ ہو. دلو انتم, تم سب گمراہ ہو جاؤ. لا تدلہ, یہاں بھی انت شامل ہے. ایکس تو مت گمراہ ہو. لا تدلو, اور لا تدلو میں کیا شامل ہے, انتم. تو یاد رکھیں یہ دونوں جو صیغے ہیں یہ کسی سے گفتگو ہو رہی ہے. دلہ دلو, لا تدلہ لا تدلو. الحمدللہ. اور اب آگے آخری 3 چابیاں اسم والی. ضال, گمراہ ہونے والا. دلہ کیا تھا, وہ گمراہ ہوا, تو گمراہ ہوا تو وہ ضال, گمراہ ہونے والا. اور اگر میں اس کا مفعول اسم یعنی اسم فاعل اسم مفعول بنانا چاہوں تو وہ شخص کون ہوگا, وہ جو گمراہ ہوا. تو دیکھیں گمراہ ہونے والا اور وہ جو گمراہ ہوا ایک ہی شخص ہے, اس لیے ہم اس کا اسم مفعول بناتے ہی نہیں, اس کہتے ہیں بیکاز اٹس دا سیم. تو ایسے دیکھیں یہ وہ والے افعال ہیں. ہم نے بات فعل کی ڈیفینیشن کیا کی تھی, فعل وہ ہوتا ہے جس سے کام کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. یہاں پہ دلہ میں کام کرنے کا پتہ چل رہا ہے, کام ہونے کا, کام ہونے کا. وہ گمراہ ہو گیا. کام کرنا کیسے ہوتا, کسی اور کو اگر گمراہ کرتا تو ہم کہتے ہیں یہ کام کرنے والا فعل ہے. تو فعل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو فعل ایسا ہوگا کہ وہ خود ہی کام کر رہا ہے, اس سے کام کا پتہ چل رہا ہے, ایسے کیسز میں موسٹ لائکلی ہم اس کا اسم مفعول جو ہے وہ omit کر دیں گے اور ہم کہیں گے ڈیش. سو ضال, گمراہ ہونے والا. ڈیش ضلالہ, ضلالہ گمراہی. یہ اپنے مصدر سب کے یاد کرنا ہے. جیسی ٹیبل نیا آئے نا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا مصدر یاد. سو آئیے اب دیکھتے ہیں. الحمدللہ 2 رہ گئے ہمارے کرنے والے. ایک کون سا تھا, دونوں مؤنث والے. ہوا ضل, یعنی وہ شخص گمراہ ہوا. تو عورت کو گمراہ کیسے کریں گے, ہی ضلت, صرف تا لگانا ہے. ضل ضلت ضل ضلت, وہ گمراہ ہوا وہ گمراہ ہوئی. اسی طرح یدلو, وہ مرد گمراہ ہوا. تدلو, وہ عورت گمراہ ہوئی. تو دیکھیں یدلو تدلو یدلو تدلو یدلو تدلو. تو 2 تدلو کے, انت تدلو یا تدلو. یاد رکھنا ہے تا والا جو مضارع ہوتا ہے, تا وہ 2 معنوں میں آتا ہے. تو گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا, وہ گمراہ ہوتی ہے یا ہوگی. تو ایک دفعہ پورا ٹیبل کر لیں. الحمدللہ ضل ضلو, دللتا دللتو دللتم دللنا, یدلو یدلون, تدلو ادلو تدلون ندلو. ضل دلو, لا تدل لا تدلو. ضال ڈیش دلالہ. ہوا ضل ہی ضلت. ہوا یدلو ہی تدلو. انت تدلو ہی تدلو. الحمدللہ 6 چابیاں. ضل, وہ گمراہ. یدلو, وہ گمراہ ہوتا ہے یا ہوگا. دلہ, گمراہ ہو جا. یہ چابی بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس اگلی 5-6 چابیاں جو ہے نا وہ پکی ہیں. یعنی دلہ سے دلو دللتا دللتو دللتم دللنا اور دلت. یہ دلو میں اگین 6 چابیاں, 6 اس کے ساتھ جو فارمز ہیں. دلہ کے ساتھ دلو, لا تدلہ لا تدل. ضال, گمراہ ہونے والا. تو اس کی ان کی جمع بھی تو آ سکتی ہے. ضالون, وہ سب گمراہ ہونے والے. ضالین, وہ سب گمراہ ہونے والے. اور اسی طرح دللتا, دلالتن, گمراہ ہونا. گمراہی یعنی گمراہی کس کو کہیں گے, دلالت, تو گمراہی میں ہے. الحمدللہ. آئیے ورک بک کا سبق دیکھتے ہیں. دلہ کا ٹیبل اچھی طرح یاد کرنے کے بعد سوالات کے جواب. جی سسٹر فریحہ کچھ کہنا چاہ رہی. جی سر السلام علیکم. سر اس میں اس کا جو فعل امر تھا بک میں آگے جا کے نا ادلل اس طرح کے مطلب اس کا دوسرا امر بھی بتایا گیا ہے. کیا بک میں تو دیا ہوا ہے؟ نہیں سر بک میں اس کے ایسے بک میں اس کے پیٹرن پہ نا جو خرہ اور حقہ ہے تو اس کا
اس کے فعل دیا امر ہوا میں ہے. ہم بتاتے ہیں کہ اخریر بھی ہوتا ہے، اخق بھی ہوتا ہے، نہیں، تو اس میں میرا بھی کوشچن شاید ہے ہم اگر بتا بک دیں. میں دیا ہوا ہے تو ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں. بک میں نہیں دیا ہوا تو I'm not سر sure. بک میں پیج 74 پہ صاحب نا، جب پیج 74 پہ جب ان کی دوبارہ سے سمری دی گئی ہے نا، ان کے شارٹ ٹیبلز دیے گئے ہیں، اچھا تو وہاں دیا ہوا اس میں جی سر، ہے. اس میں ادلیل کا لاسٹ کلاس میں ویسے بتایا گیا تھا، تو میں نے پینسل سے لکھا ہوا تھا کہ شاید ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے، ایکچولی کیونکہ نہیں، میں نے کہا وہ بک میں جب نیو بک کریں گے نا ہم ایڈ کر دیں گے. اگر اس بک میں نہیں ہے تو پھر اچھا بتانا مقصد یہ ہے کہ جی ایک سے زیادہ بن سکتا ہے، رائٹ. اور اس میں مصادر بھی 2 دیے ہوئے نا، دلال بھی دیا ہوا ہے، ایک مصدر ہماری بک میں دیا ہوا ہے پیج 74 میں. تو وہ آپ جب آپ پہنچیں گے نا اس لیسن آپ یہ کہیں گے کہ جس کا مصدر ایک اور بھی ہوتا ہے، جی، رائٹ. کیونکہ سر تو وہ وہاں کوشچن ہو جاتا ہے نا کہ خرہ بھی اسی پیٹرن پر ہے نا، تو اس کا جو فعل امر ہے نا وہ اخریر دیا ہوا ہے نا، تو بیسیکلی ان دونوں ہی پیٹرنز بنتے ہیں، خرہ آپ بھی نے دیا بنتے ہوا ہیں. ہے، اگر دیا ہوا ہے بک میں سسٹر تو ضرور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ سر سلائڈس میکسیمائز شاید نہیں ہوئی بھی، نہیں ہوئی، میرے خیال میکسیمائز میں نے کر میسج دیتے ہیں. جی کر دیں، میں نے میسج دیکھا نہیں، سوری. جی بردر عامر. سر یہ میرے 2 کوشچن ہیں اس میں. جی ایک تو جی یہ کہ ضالہ یہ اس میں فاعل ہے، اور جی ہم جی اس کو کہہ رہے ہیں گمراہ ہونے والا، حالانکہ اس کو گمراہ کرنے والا ہونا چاہیے، وہ کیسے سر؟ کیونکہ اس میں فاعل تو کرنے والا ہوتا ہے. ایکچولی یہ آپ اس کا آج یہ کانسیپٹ ہم کلیئر کرتے ہیں کہ جب آپ اسم فاعل کا معنی تلاش کریں گے تو اس کے ماضی کے معنی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو دلہ کا کیا معنی؟ دلہ کا معنی یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، نہیں، اس کا معنی 2 طرح سے ہو سکتا ہے نا. اگر آپ کو نہ پتا ہو، لیٹ سے ابھی ویری فرسٹ کلاس عربک کی ہے، اور دلہ کا معنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ گمراہ ہوا یا اس نے گمراہ کیا. دیکھیں دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا اگر نہ عربی آتی ہو. جب ہم کہتے ہیں نا کسی فیل ایسا ورڈ جس سے کام کرنے کا یا کام ہونے کا پتہ چلے، میں یہ ہوتا ہے جب کام کیا جاتا ہے تو اس کا اثر کسی کے اوپر پڑتا ہے، اور کام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کام ہو جاتا ہے اس کا اثر کسی اور پہ پڑتا ہی نہیں. مثلا میں نے صبر. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ فیل 2 طرح کے آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے ہدا پڑھا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں نا ہدا، جی جی نہیں ادا. پڑھا؟ تو ہدا کا کیا معنی ہے؟ ہدا کا معنی اس نے ہدایت دی، رائٹ. رائٹ، یہ تو نہیں ہے اس نے ہدایت پائی. آپ یہ بھی ٹھیک سوچ ہے. سکتے ہیں نا کہ ہدایت کا ہدا اس نے ہدایت دی یا ہدایت پائی. تو اس کا مطلب ہے ہر فعل میں یہ 2 پاسبلٹی نظر آئے تو وی نیڈ ٹو فرسٹ فگر آؤٹ کہ یہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. یعنی ایک ہے تو یہ ایڈوانس کانسیپٹ، لیکن بڑا ایک جو ہے نا ایسا کانسیپٹ کہ نا ہماری کلیئرٹی بڑھ جائے گی. جو آپ نے بھی کوشچن کیا اس سے بڑا ویلڈ ہے یہ پوائنٹ، کہ اگر میں یہ ڈٹرمن کر لوں کہ دلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ ہوا، کسی کو گمراہ کیا. اگر اس کا معنی ہوتا کسی کو گمراہ کیا تو پھر اسم فاعل کا معنی ہوتا گمراہ کرنے والا، کیونکہ دلہ جو فعل تھا ماضی اس میں کسی کو گمراہ کیا جا رہا تھا تو گمراہ کرنے والا ہوتا. یہاں پر وہ خود گمراہ ہو رہا ہے دلہ، تو اس لیے اسم فاعل ہوگا. یعنی ہدا کا معنی ہے اس نے ہدایت دی. آپ کا ایک پرٹیننٹ کوشچن یہ ہو سکتا ہے کہ سر اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ دلہ کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا، میں کہنا چاہوں اس نے گمراہ کیا، تو پھر میں کیسے کہوں گا؟ یہ آپ کا کوشچن ہے تو نہیں کہیں؟ ہاں یہ بھی ہے. مطلب اصل بات تو ہاں آپ کے کوشچن صحیح یہ ہے. پتہ چلتی ہے کہ سر یہ ہاں بتائیں کہ دلہ کا آپ نے کیوں یہ ترجمہ کر دیا وہ گمراہ ہوا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس نے گمراہ کیا. جی جی، اس کا کیا ہوگا پھر؟ تو جی میں آپ کو کہوں گا کہ اس کے لیے ایک ڈیفرنٹ فعل آتا ہے. دیکھیں نا ٹھیک ہے، عربوں نے اس کے لیے، لیکن اس سے ملتا جلتا ہوگا. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگلی عربک گرامر اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو حیرت ہو، آپ کہیں گے کہ اب تو مجھے یہ فارمولا اگر پتہ چل گیا نا تو آپ یوں سمجھیں آپ نے بہت ساری عربی ایک ہی وقت میں سیکھ لی. یعنی اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ دلہ کا مطلب ہے وہ گمراہ ہوا، اس سے پہلے اگر میں حمزہ لگا دوں اور کہوں ادلہ،
اور میں کہوں یہ ایک نیا فعل بن گیا ہے, اب اس کا مطلب اس نے گمراہ کیا. انٹرسٹنگ. اس کا مطلب ہے یہ والا فارمولا بہت جگہوں پہ لگے گا. مثلا میں کہتا ہوں خراجہ, اس کا مطلب ہے وہ نکلا, وہ نکلا, نکالا نہیں, نکلا. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نے کہنا ہے اس نے نکالا, اس سے پہلے میں حمزہ لگا دوں گا اخرجا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج یہ چیز لرن کی کہ فعل کا جو ماضی ہے نا, اس کے معنی پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. کیا اس کام کا اثر کسی پہ پڑ رہا ہے تو وہ فعل کام کرنے والا ہے, یعنی, اور اگر اس کا اثر نہیں پڑ رہا تو وہ خود ہی, یعنی وہی اس کام کر رہا ہے, یعنی ہدا کسی اور کو ہدایت دے رہا ہے. لیکن دلہ خود گمراہ ہو رہا ہے. گمراہ ہو رہا ہے, اس کا اسم فاعل بنے گا گمراہ ہونے والا. اب یہ نہ پوچھے گا کہ وہ گمراہ ہونے والے کو کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ ہم نے QC3 میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. اچھا, رائٹ, اوکے. ابھی ہم کسی اور کو گمراہ نہیں کر سکتے. QC2 میں وی آر سیف. رائٹ رائٹ رائٹ. کنفرم, پتہ چل گیا. رائٹ بدر عامر, یو آر گڈ. جی جی سر, کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, دلہ کا ٹیبل یاد کرنے کے بعد بس تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ حق سے. تو دیکھیں اس کو اگر میں نے بنانا ہے تو میں نے اس میں میرے پاس 2-3 چیلنجز ہیں. ایک تو یہ جو سمپل ورڈز ہیں ان کو تو ٹرانسلیٹ الگ سے کر لیں. پس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ فا. اچھا, اب آگے جب لکھا آ رہا ہے تم لوگ نہ گمراہ ہو جاؤ, تو آپ سوچیں کہ یہ کس فعل کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو فعل اس میں اسٹیبلش کریں. تو آپ کہیں گے یہ تو دلہ والا ہے, دلہ. لیکن یہ کون سے بات ہو رہی ہے, یعنی کیا یہ فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے, فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے, یا امر کی بات ہو رہی ہے؟ امر کی بات ہو رہی ہے سر. امر. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ کرنے کے بارے میں ہو رہی ہے کہ نہ کرنے کے بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ نہ کرنے کے بارے میں. نہیں. ایک سے بات ہو رہی ہے, یہ جمع سے بات ہو رہی ہے؟ جمع سے. اب ساری باتیں تو آپ کے پاس آ گئی. اب آپ ٹیبل میں جا کے تلاش کریں تو کون سا فعل بنے گا. سسٹر کون بتائیں گے؟ جی, لا تدلو. لا 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 تدلو. دیکھیں, تو اب دیکھیں آسان, لا تدلو. اب میں نے کہا تھا حق ہے, تو اس نے کون سا والا پریپوزیشن لینا ہے دلہ نے؟ ان والا. ان. تو انل حق. اگر میں کہتا بس تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ راستے سے, تو پھر آپ کیا کہتے؟ عن الطریق. لا تدلو عن الطریق. رائٹ. تو بن گئی ولضالین. اب دیکھیں, جس سے سسٹر عامر نے کوشچن کیا تھا, اگر یہ کلیئرٹی نہ ہو کہ ضالین کا معنی کیا ہے, وہ نہ کہ جو گمراہ ہوئے, یعنی خود گمراہ ہوئے, یہ وہ لوگ نہیں جنہوں نے گمراہ کیا. اب آپ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں تو آپ کو ایک اور اس میں سے لذت محسوس ہوگی کہ یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ولضالین, وہ لوگ جو گمراہ نہ ہوئے, یعنی خود گمراہ نہ ہوئے. اس کا مطلب ان کے پاس کوئی ایسی نالج آئی کہ انہوں نے اس کو یعنی استعمال نہ کیا, یا وہ نہیں گمراہ ہوئے. ہمیں ایسا راستہ چاہیے ان لوگوں کا کہ جن کے پاس نالج ہے تو وہ گمراہ نہ ہو. جی بردر عبد المالک کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عبد المالک آپ کا مائک انمیوٹ کیجئے پلیز. اچھا, آپ کی عبد المالک بھائی آواز نہیں آ رہی ہے اب آ رہی ہے؟ ہلو جی, اب آ رہی ہے. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو عربی بنائی ہے, پس تم گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے, گمراہ نہ ہو جاؤ حق سے, یہ فلا تزلو نہیں ہوگا؟ اور تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اور تم نہیں, یہ پس لکھے نا, تو فا میں کہہ رہا ہوں, وا نہیں کہہ رہا, فا.
آپ ادھر فا یہ فا لکھا ہوا ہے، یہ فا سوری نظر نہیں آ رہا سی، فا ہے، بس اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں فا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا کوشچن تھا. جی جی یہ جہاں کام جس پہ کام ہو رہا اور وہ اور کرنے والا ایک ہو، لیکن بعض اوقات کتابوں میں ان کا بھی اسم مفعول دیا ہوا ہے، جس طرح جی یہ خرہ ہے، اس کا بعض جگہ دیا ہوا ہے مخرور، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے نا، بن تو سکتا ہے نا، ہو تو سکتا ہے. کہنے کا مطلب ہے ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہم چونکہ استعمال نہیں کرتے اس لیے اس کو ڈیش کر دیتے ہیں. عرب اس کو محسوس کرتے ہیں، استعمال کرنا چاہیں تو دونوں لفظ استعمال کریں گے ایک ہی معنی میں. سر وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن کتاب میں ہمیں بالکل فلیکسیبلٹی نہیں دی ہوئی نا، وہ بالکل جکڑ کے رکھا ہوا ہے اسی کتاب میں. سر وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں نا، ہم کتاب درست کر دیں گے. نہیں جکڑ کے رکھتے آپ کو، نہیں جکڑ کے رکھتے آپ کو. آپ بتائیں کوئی اگر دیکھیں یہ بھی انسانوں نے بنائی ہوئی ہے کتاب نا، اور اس کا مقصد کتاب کا ایک یہ بھی ہے کہ آسانی سے شروع کریں. تو جس طرح ابھی سسٹر فریہ نے بتایا کہ اس کا جو امر ہے وہ ایک اور بھی بن سکتا ہے. تو آئی تھنک وی ول کہیں کوشش کریں گے کہ جب اس کی بات ہو نا، جب دوسرے امر کی، تو پھر وہاں پر ہم تھوڑا ایک پرنسپل ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ہم اس پہ بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ. اس کتاب میں تھوڑی کوشش بہت کریں گے کتاب میں نا، جب کتاب ریوائز کریں اس کتاب میں جب ایڈ کرتے ہیں تو پھر اسٹوڈنٹ کو نا آسانی ہوتی ہے، میری کتاب میں لکھا ہوا ہے اور اس کو میں کر لوں، ایکسیپٹ کر لوں. اس کتاب میں تھوڑی وہ غلطیاں ہیں بیچ میں، بعض جگہ دیکھیں کل وہ جلدی سے بتائیں، اگلے ہفتے ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں، جلدی سے بتائیے غلطیاں نظر آ رہی ہیں. یہ میرے خیال میں یہ فعل مجہول کے اس میں ہے، اس میں مجھے کچھ نظر آپ بھجوا دیجئے نا، آپ بھجوائیے وہ ہمیں، تاکہ نیکسٹ ریوائز کر رہے ہیں. باقی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مسٹیکس کو ہم ٹھیک کر سکیں. یہ سسٹر مریم. جی سر، یہ دالین کا پلیز دوبارہ ایکسپلین کر دیں، وہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ دالن سے بنا ہوا ہے، آپ یہ کہہ رہے تھے. اچھا دالین جو ہے نا، یہ جمع یا واحد ہے؟ دالین جمع ہے. جمع کیا یا نون ایڈ ہو گیا. اگر یا نون میں یہاں سے نکال دوں تو اس کا واحد کیا ہوگا؟ دالی. اچھا اب دال زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ؟ ہونا پیش کے ساتھ، اگر وہ نکال دیں گے تو زیر کے ساتھ بس رہ گیا. زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں کے ساتھ کیوں ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر آپ بائٹ سیلف آیت کو نہ دیکھیں، قرآن کی بائٹ سیلف لکھا ہوا ہو الضالین، تو آپ نے سنا، آپ نے پڑھا نا کہ مسلمین اگر ہو، مسلمین، تو اس کی واحد مسلمن بھی ہو سکتی ہے، مسلمن بھی. یا المسلمین اگر لکھا ہو، المسلمین. جو سسٹر جن نے پوچھا تھا وہ مجھے بتائیے المسلمین کی واحد کیا ہوگی یا کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان بھی ہو سکتی ہے، مسلم بھی ہو سکتی ہے. تو المسلمہ بھی ہو سکتی ہے اور المسلمی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح الضالین اگر آیت میں نہ ہو، الگ سے لکھا ہو، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الضال لا بھی ہو سکتا ہے اور الضال لی بھی ہو سکتا ہے. جی جی بالکل. سسٹر فریہ کا ہینڈ، سوری میں نے ابھی دیکھا، سسٹر فریہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں شاید اسی کے بارے میں. جیسے میں اس وقت یہ کہنا چاہی تھی کہ بک میں جن افعال کا یہ کنفیوز کرتا ہے جو اسم مفعول ہیں، تو ویسے تو پیٹرن بنانے کے لیے تو الاؤڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بنا لیں، اس طرح سے ٹیبل ایک ریدم میں یاد ہو جاتا ہے. تو ہم اس کے ساتھ کوئی اسٹیرک وغیرہ لگا کے نیچے دے سکتے ہیں فٹ نوٹس میں کہ یہ مطلب اس فعل کا ایکچولی یوز نہیں ہوتا. ایک اس کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ جگہوں پہ ہم لوگ دے دیتے ہیں، کچھ پہ نہیں، تو وہ پھر اکثر اسٹوڈنٹس اس چیز کے اوپر تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں کہ سسٹر اس کے بارے میں جو کافی دفعہ بات ہوئی، میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو کر دوں. ذرا مائکس بند کر لیجئے پلیز. کہ اسم مفعول کئی جگہوں پہ ڈیش لکھا ہوتا ہے، اسم مفعول کئی دفعہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. کیا جو what is the wisdom behind all this؟ تو اس میں وزڈم یہی ہے کہ میرا خیال ہے اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں کہ
آپ ٹیکنیکلی تھیوریٹیکلی اس وزن پہ تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو جو تھیوریٹیکل کمبینیشنز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے عربوں نے یوز کس کو کیا اور پھر کتنا یوز ہوتا ہے. تو ہم یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم ان کی بھی بنائیں جو کہ ان یوز بہت کم ہوتے ہیں. تو جو ہم نے استعمال کیا طریقہ کار, اگر کوئی یوز نہیں ہوتا, مثلا میں نے الضال کا جو ہے اسم مفعول یوز ہوتا ہوا کہیں دیکھا نہیں ہے, یا کسی شاعر ان کو الاؤڈ ہوتا ہے. دیکھیں ٹیکنیکلی بن سکتے ہیں الفاظ, آپ کیا یہ استعمال ہوتے ہیں؟ اگر استعمال نہیں ہوتے تو ہم اپنے ذہن پہ بوجھ نہ ڈالیں, اور اگر استعمال کی پاسبلٹی ہوتی ہے تو ہم ان کو سے لکھ دیا کریں. دیٹ از ون وے. سو یہ تو سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہم ایک آہستہ آہستہ سیکھتے ہوئے جا رہے ہیں, اور یاد رکھیے ہمارے جو میتھڈالوجی میں کہ ہم نے پھر آگے نہیں جانا, ہم نے کچھ چیزیں واپس آ کر بھی سیکھنی ہے. دیٹ از ہاؤ یو پروگریس. جی محمد بھائی آپ کا کوشچن. السلام علیکم سر. پوچھنا یہ تھا کہ یہ سافٹ کاپی میں اور جو پرنٹڈ کاپی ہے اس میں کچھ فرق ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو سافٹ کاپی ہے اس میں یہ والے حصہ نہیں ہے جس میں آپ اردو سے عربی بنا. آپ کے پاس ایکچولی آپ بک کی بات کر رہے ہیں یا سلائڈس کی؟ جی بک کی بات. بک میں یہ نہیں ہے. یہ ورک بک کی بات کر رہے ہیں؟ ورک بک میں تو ہونا چاہیے. ورک بک میں سسٹر فریہ یا عبدالرحمان صاحب چیک کیجئے گا. یہ جو ہم نے سلائڈس بنائی ہوئی نا, اس میں تو ہم ورک بک کا ایک پیج ڈال دیتے ہیں نا, ایک تو پیج ان کی کے بات پاس ہے. جی ان کے پاس یہ ہے کہ بک الگ سے ہے, ورک بک الگ سے ہے, دونوں سافٹ کاپیز میں ہیں. تو اس میں تھوڑا سا ان کو لگے گا کہ ڈفرینس ہے. ابھی بلکہ یہ محمد بھائی بول رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ یو ایس میں جو ہوتے ہیں, یہ کہہ رہے تھے, ان کا میسج آ رہے تھے کہ بیفور کلاس ہمیں سلائڈس اگر ہمارے سے شیئر ہو جائے کریں. تو وہ شاید بک وغیرہ یوز نہیں کرتے نا, تو کچھ اسٹوڈنٹس ان سے چیٹ کر رہے تھے کہ آپ بک سے دیکھ لیا کریں, لیسن سیم ہوتا ہے نا. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ شاید میں زیادہ تر اس میں سے دیکھتا ہوں, سافٹ کاپی کو یوز کرتا ہوں, تو اس لیے شاید وہ پریپریشن پرپس کے لیے چاہ رہے تھے. تو اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی بک کا ہی نیکسٹ لیسن اگر اس پہ ایک نظر ڈالیا کریں, تو وہ وہی چیز ہے تقریباً سلائڈس میں, آلموسٹ وہی چیزیں آ رہی ہیں سلائڈس میں. جو تھوڑے سے ایڈیشنل ہوتا ہے وہ اس وقت آ جاتا ہے, آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, بلکہ یہ تو شیئر ہو جاتا ہے نا ابھی. ایکچولی سر جو بک میں دیا ہوا ہے نا, یہ ورک بک میں, ہلو جی ورک بک میں کیا دیا ہوا؟ اس میں تھوڑا ذرا اس سے مختلف ہے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ عربی بنائیے تم سب گمراہ نہ ہو جاؤ, اور آگے ولد دوالین ایسا ہی ہے, اور پھر آگے عربی تیسرا جو کوشچن ہے عربی میں نفی میں جواب دیں, حل ہوا ضال عن الطریق. تو تھوڑا ورک بک میں مختلف ہے, تو ٹھیک ہے آپ علادہ بتا رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے یہ کہ وہ بھی ہم سیکھ لیتے. اور ایکچولی ورک بک آپ سے مراد یہ ہے کہ آپ یعنی یوز کریں اپنا جو نالج ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ بہتر ہے. نہ بھی ہو تو آئی تھنک, لیکن آپ پوچھ سکتے ہیں نا, آپ اس پہ گروپ پہ پوچھ لیں کہ جی یہ مجھے اس بات کی ذرا رہنمائی کر دیں. لیکن سر بات اوقات گروپ میں جب پوچھ لیتے ہو تو کہتے ہیں یہ تو ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے. وہ جس طرح میں نے ایک دفعہ میڈم سے پوچھا کہ صفیحہ کا وہ یہ مصدر کیا ہے, تو جواب ملے جی یہ آگے ہم نے نہیں پڑھا, حالانکہ بک میں لکھا ہوا ہے. تو وہ پھر بندے کو جب سنب کر دیتے ہیں تو بس پھر بات تو ختم ہو جاتی ہے نا. نہیں سر بک میں لکھا ہوا نہیں ہے, مراد ہے کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, آپ تھوڑا سا نرمی اختیار کریں نا, کوئی بات نہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ دوبارہ پوچھ لیں, کسی کو پرسنلی پوچھ لیں. اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی نالج کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ کو ان باکس پہ الگ فریان کو الگ بتا دیا کریں. سر ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے کہ جو لوگ ایڈوانس لیول پہ ہوتے ہیں نا, وہ ایڈوانس کوسچنس پوچھتے رہتے ہیں, اور ہم لوگ جس حد تک مطلب ان کو بتانا ہوتا ہے وہ بتاتے بھی ہیں. اور یہ جو انہوں نے صفیحہ کا مصدر پوچھا تھا, یہ میرے خیال ہے ہماری بک میں ابھی نہیں ہے. نہیں میڈم بک میں ہے. جی عبد المالک صاحب کوشچن یہ ہے کہ ایک تو چیز یہ ہے نا کہ ہم وی آر آن دا سیم بوٹ, ٹھیک ہے, ہم اکٹھے مل کے سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں. تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے, آپ الگ سے مجھے بھی میسج کر سکتے ہیں, یہ کو بھی کر سکتے ہیں, اور عبدالرحمان صاحب کو ضرور آپ کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو جواب مل جائے گا. سر میں دیکھ رہا تھا نا یہ فائنل کوئز کا جو پیپر دیا ہوا ہے بک میں, ورک بک میں, اس میں ایک کوسچن ہے کہ صفحہ کا مادہ سین فا اور ہا اس کا ٹیبل سمیسی کی طرح بنے گا, اور اس کی 6 چھابیاں اور نیز ماضی اور فعل ماضی اور مصدر کا ترجمہ بھی لکھیں. تو اس میں یہ ٹیبل لکھنا تھا.
تو اس میں اس کا صفحہ کا مجھے مصدر نہیں پتا سر تھا. آپ اگر میں نے آپ سے 3 دفعہ کہا آپ الگ سے پوچھ لیجیے, آپ کو بتا دیں گے, نو ایشوز, بتا دیں گے. جی اور سر جس طرح یہ مالک بھائی ابھی بات کر رہے تھے فعل مجہول کی, تو ابھی بہت سی اسٹوڈنٹس کو تو پتہ نہیں ہے نا یہ اس بک کا لاسٹ لیسن ہے نا, تو وہ پھر ہم لوگ ذرا سیکوینس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, صرف یہ ایک مالک صاحب کوشچن یہ ہے, میرا خیال ہے گرامر پڑھی ہوئی ہے, دس از انٹروڈکٹری کورس ہے, تو ہم ڈسکس وہ نہیں کرنا چاہتے جو آگے بھی آنا ہے, اس لیے آپ الگ سے پوچھ لیا کریں, آپ کو منع نہیں, آپ سیپریٹلی پوچھ لیا کریں, بیکاز وہ بھی کور نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ کون سی کوئی پرفیکٹ بک ہے, جی سر, اور ابھی جس طرح کوشش ہے. جی 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 سر, جس طرح ابھی انہوں نے صفیہ کے بارے میں بات کی, تو یہ کسی فائنل کوئز کا ریفرنس دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے ابھی ہم فائنل کوئز تک نہیں پہنچے نا, تو وہ پھر باقی اسٹوڈنٹس کی بھی کافی زیادہ اس میں کنفیوژن آ جاتی ہے, تو سیکوینس سے چلنا تھوڑا سا گروپ میں بہتر ہوتا ہے. تو جیسے کہ آپ نے کہا انڈیویجولی اگر ایڈوانس لیول کی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. چلیں آج نیکسٹ لیسن میں چلتے ہیں. خرہ کا جو ہے نا آپ خود سے بنائیں گے گھر پہ, اور وی موو ٹو دا نیکسٹ لیسن. الحمدللہ شروع کرتے ہیں آج کا لیسن نمبر 3, قرآن کا 3D. ہمارا لیسن ہے قرآن کا چیلنج. قرآن اور پھر تھا قرآن کا چیلنج. آئیے قرآن کی سٹارٹ کرتے ہیں تعارف. پچھلی آیت میں لوگوں کو بتایا گیا کہ عبادت کے لیے ان کو تمام بنی نو. اچھا, اب بلایا کے ذریعے قرآن کے ذریعے, تو قرآن پہ ہمارا ہے نا پہلے جو چیز بتائی جا رہی ہے, اور شروع میں بھی تھا جب ہم نے پڑھا تھا لا ریب فیہ, کوئی شک نہ ہو. تو اب یہاں پر اس کے ایک نیکسٹ پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ اگر شک ہوگا تو پھر کبھی بھی دل میں بات نہیں اترے گی. تو اس لیے پہلی یہ چیلنج پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر شک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس جیسی کوئی اور نہ لاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. تو اس میں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بک یونیک ہے, یہ ہدایت کی جو قرآن کی کتاب ہے یہ یونیک ہے ان اے وے کہ جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور کتاب سے اور کلام سے حاصل نہیں ہو سکتا. اور اس پر چیلنج کیا گیا ہے کہ تم اپنے مددگار, تحقیق کرنے والے, فلسفی, جن کو بھی تم جمع کرنا چاہو اکٹھا کر لو, تب بھی تم نہیں بنا کے لا سکو گے. تو اگر لا سکتے ہو تو بنا کے لے آؤ. دوسری بات پتہ چل رہی ہے نزلنا علی عبدنا, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اپنے بندے پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو اپنائیت کا اظہار ہے, قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے ہے, یعنی کسی نے تو 3 باتیں ہیں جو کہ آج کے لیسن میں غور طلب ہے. ایک تو یہ ہے کہ چیلنج دیا جا رہا ہے تمام لوگوں کو کہ اس جیسی سورہ, یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جیسی سورہ میں انہی الفاظ سے بنی ہوئی یا اسی ریدم پر ہو. آیات میں اور قرآن میں بہت سارے جو بینیفٹس ہیں وہ پتہ چلتے ہیں, اور جو چیزیں قرآن کی آیات میں جو آپ کہہ سکتے ہیں سیکرٹس چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ٹائم کے ساتھ پتہ چلتی ہیں, ان کے اثرات بھی ہیں. اس طرح کی صورت کوئی اور بنا کے نہیں لا سکتا. یہ چیلنج ہے, اور almost 1500 years almost یہ چیلنج برقرار ہے. قرآن کتنا آسان ہے, 3 یا 3 سے کم الفاظ ہمیں ہر لائن میں ملیں گے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے, اور نوٹ کرنا یہ ہے کہ 2 طرح کے انسان ہیں, یعنی ایک طرح کے ایک لوگ وہ ہوں گے, بلکہ 3 طرح کے یہ سمجھ لیں. ایک تو انکار کرنے والے, ایک اس کو ماننے والے. جو تیسرے لوگ ہیں نا وہ شک پیدا ہوتا ہے, تو اسی سے شک و شبہات میں ہی منافقت آتی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
इन कुंतुम सादिकीन। हमारा ऑब्जेक्टिव ही हम इनका तर्जमा कर सकें अल्फाज को देखते हुए। तो आइए, वह और इन, अगर, कुंतुम, तुम सब। कुंतुम याद है, आई थिंक पढ़ा है, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, तुम सब। अगर तुम सब हो, यानी काना का एक मतलब होता है वो हुआ, कुंतुम तुम हुए, अगर तुम हो, फी रईबिन शक में, पहले पढ़ चुके, ला रईब फी शक, इसमें अगर तुम हो शक में, यानी इस किसके बारे में, मिम्मा, उसके बारे में जो, नज़्ज़लना, नज़्ज़लना, अगर आप सोचें नज़्ज़लना ऐसे ही है जैसे हमारा नसरना था, हमने मदद की, फतहना, हमने खोला, नज़्ज़लना थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन माना यही है, हमने उतारा। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने उतारा, कहाँ उतारा, अला, पर, अब्दीना, जैसे रब्बीना, हमारा रब, अब्दीना, हमारा बंदा, तो हमने उतारा अपने बंदे पर। फ, तो, फ, तो ये जो अगर मैं फा से अलग कर दूं तो ये ई तू इकट्ठा पड़े, फ, तो बस तुम सब ले आओ, तुम सब ले आओ, फातू भी सूरतिन, एक सूरा, कोई सी एक सूरा, भी सूरतिन। अब देखिए यहां पर भी हमने कहा ना, इनको याद रखा करें कि जो 7 प्रेपोजिशंस यूज होते हैं, दल्ला के साथ अन यूज हुआ था, फातू के साथ बी, और ये कौन सा फेल है, अता, अता शायद हमने पढ़ा, अता वो आया, अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे, अता वो आया, तो यहाँ पे इती आ, इतू तुम सब आओ, फातू मिला के पढ़ेंगे, फातू तुम सब आओ, लेकिन साथ लिखे बी, तुम सब आओ किसी चीज के साथ, बी, तो क्या तर्जुमा बनेगा, मिला के तुम सब लाओ, सब ले आओ एक सूरा, फातू भी सूरतिन, एक सूरा ले आओ, मिन, इस जैसी, मिसली ही, जैसे दीनी ही, उसका दीन, जैसे किताबी ही, उसकी किताब, तो ले आओ, वदऊ, वदऊ, वाव अलग कर दें तो क्या है ये, उदऊ, उदऊ अमर, तुम सब बुला लो, किसको बुला लो, अकुम, शोहदा अकुम, शोहदा जमा, शहीद एक गवाह, शोहदा बहुत से गवाह, कुम अपने मददगारों में से, जिस तरह रब्बुकुम तुम्हारा रब, उससे शोहदा कुम तुम्हारे मददगार, तुम्हारे विटनेसेस, ये जो भी तुम्हें हेल्प सपोर्टर्स, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, यानी एक अल्लाह ही है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, उसके अलावा और जिसकी मर्जी तुम ले आओ, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम हो सच्चे, यानी इसको यूं सोचिए, अगर तुम सच्चे हो इस मामले में, शक करने के मामले, तो ये तो किसी ने बनाई है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो तुम ले आओ इस जैसी कोई एक सूरा। तो कुरान के बारे में शुरू में बताया गया था ला रैब फी, कोई शक नहीं है, और यहाँ बताया जा रहा है कि अगर तुमको शक है तो अल्लाह के अलावा जिसको मर्जी बुला लो। तो नज़लना अला अब्दिना, इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नाजिल किया, और यहाँ पर जो मुराद है कि ये अल्लाह की तरफ से है, और यहाँ पर तौहीद का जिक्र इससे पहले हो चुका है, अब रिसालत की बात हो रही है, यानी एक रसूल जिसके पास ये आयात आई, अल्लाह के प्यारे नबी, यानी यहाँ पर उन्स और मोहब्बत का इजहार है। इस पैगाम के बारे में शक है तो कोई और ले आओ, कहा गया कोई खास सूरत है, कोई भी सूरा, किसी किस्म की भी सूरा ले आओ, तो अल्लाह ताला ने कहा है मेरे सिवा और कोई गवाह। शुहदा का मतलब क्या है, जो शुहदा गवाह होते हैं, आमतौर पर हम कहते हैं कि शहीद जो वो है शाहिद, गवाही देने वाला, ये शुहदा, वो गवाह भी सपोर्टर्स होते हैं, तो कोई सपोर्टर अपने मददगार, अगर सच्चे हो तुम। तो आइए इस आयत को हम दोबारा से इस अंदाज में पढ़ें कि हमें एक एक लफ्ज क्लैरिटी से किए बगैर हमें समझ में आ रहा हो।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और आप भी पीछे रिपीट कीजिए घर पे, व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। सादिकीन, जैसे सादिकीन देखें आपके ज़हन में ये आना चाहिए, सादिक क्या है? सादिक, सादिक कैसे बना होगा? सादिक। तो ये हमारा आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करें हम पहुंच सकें कि उस टेबल पे, अगरचे नहीं भी पढ़ा तो ये तो पता है कि सादिक का वजन है जैसे नासिर, खालिक, सादिक। कुरान के बारे में, कुरान एक जिंदा मौजज़ा है। तो अपने माइक स्टैंड म्यूट कर लीजिए। यानी कुरान जिंदा, कुरान में कई साइंसी हकायक पेश किए गए। सिस्टर ने भी जिक्र किया कि कुरान की किताब ये उस अंदाज में साइंस की किताब नहीं है जिसमें सारी चीजें, ये ऐसी किताब है जिसमें हकायक मौजूद हैं, पेशीन गोइयां मौजूद हैं, हैरत अंगेज तौर पे बहुत सारी। जिस तरह आजकल हम देखते हैं अदद के बारे में कि अदद के बारे में ऐसे यानी आप सोचें कि नाज़िल हुआ 23 साल में, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी क्या थी? अगर दुनिया का लफ्ज 115 मरतबा आया, तो जब कुरान तो आखिरत का भी 115 मरतबा आया। इट इज अमेजिंग, जिस तरह भी आप देखना चाहें। फिर यह है कि हर तरह की गलतियों से पाक है। यानी ये सोचें कि अरबी में कितने कवायद आ रहे हैं, ग्रामर आ रहे हैं। अगर आप यानी जो अरब पढ़े लिखे जो है ना, वो भी गलती कर जाते हैं ज़ेर ज़बर की। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि ना पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे, ना कोई ग्रामर सीखा था, उन्होंने बगैर किसी मिस्टेक के, यानी इसको अल्लाह ताला ने भेजा तो उन्होंने उसी वक्त उसको बता दो। कई दफा पूरी पूरी सूरतें इकट्ठी, मौजज़ा है। हम किसी मजमून भी गुफ्तगू करने पड़े तो उसके बाद रुक जाते हैं, कोई सलाह करनी पड़ती है, या मैंने पिछले साल क्या कहा था, अब मैं क्या कह रहा हूँ, उसके दरमियान में क्या कोई चीज चेंज हो जाती है हमारी जिंदगी में। लेकिन कुरान का मजमून ऐसा है जो कि आयात एक दफा आती है, आगे जाकर उसकी वो कंफर्मेशन आ जाती है किसी और अंदाज में, तो जिंदा मौजज़ा है। और पूरी जिंदगी में जो जो चीजें चाहिए सब मौजूद है। इबादत, हकूक क्या है, कवानीन क्या है, हर चीज इसमें शामिल है। और इसके बारे में यह है कि जितनी आप गहराई से इसकी तिलावत करेंगे, उतने ही गहराई में आपको ये ले जाएगा, हर पहलू पे रोशनी डालेगा, आपके दिमाग, जज्बात, सबको अपील करता है। और ये कभी इंसान बोर नहीं होता, बार बार भी पढ़ें तो यू गेट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट, आपको करती है। उसमें कोई तजाद नहीं है। 23 साल के नुज़ूल में कोई तजाद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाहिद किताब है, लाखों करोड़ों लोग उसको ज़बानी याद कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर बात करेंगे तो इमेजिन करें क्या होगा। उनके साथ क्या हुआ, सहाबा, चंद सहाबा थे और उन्होंने लेस देन 50 ईयर्स में पूरी दुनिया के मालिक बन गए। यानी दुनिया के भी उनको, आखिरत की तो मिली गई उनको कामयाबी, दुनिया की मिल गई जब उन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम के आगे अपने आप को, अपने सर निगू कर दिया। तो यकीनन एक्सेप्टेड है बाय ऑल कि 50 ईयर्स में और 1000 साल से जायद जब तक कुरान पे अमल करते रहे, कुरान पे चलते रहे, दुनिया से आगे निकल गए। जब साइंस को छोड़ दिया, जबकि कुरान ने कहा है कि गौर व फिक्र करो, और किस में बट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी कि आपस के अंदर ही डिसएग्रीमेंट्स आ गई। तो फिर इसका वही हुआ जो हम, जिससे हम गुजर रहे हैं। तो आज भी अगर कामयाबी हम चाहते हैं तो कुरान की ज़रूरत है, मायूस नहीं होना चाहिए हमें। अल्लाह ताला का ग्रैंड प्लान इन एक्शन है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे तो मेरे बारे में पूछा जाएगा, आपसे आपके बारे में। तो कुरान जो है हमें ना सिर्फ अच्छे काम करने पर उभारता भी है, हौसला भी देता है, उम्मीद भी देता है, अखलाक भी, रूहानियत भी। तो किसी तौर पे भी हमें नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट
ہر انسان اپنے طور پر پہنچ سکتا ہے. قرآن زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے. حقیقی طور پہ خوشی نصیب ہوتی ہے, حقیقی طور پہ انسان جو ہے دل میں سکون محسوس کرتا ہے. یہی کامیابی ہے. حیرت انگیز بات کیا ہے کہ اللہ کے پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے, اور جس علاقے میں جہاں پر ان کی پرورش ہوئی وہ پسماندہ علاقہ تھا. وہاں تو کوئی سائنس کی کیا بات آئے, تو ایمبریولوجی والے بھی کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو نہ مائکروسکوپ تھی نہ, تو کیسے ان کو نظر آیا اور کیسے قرآن نے ان کو مینشن کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو یہ یقین آ جائے, جیسا ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے, تو کیا یہ ارجنسی محسوس میں نہیں کروں گا کہ پہلے اس کتاب کو میں پڑھوں اور سمجھوں. ہم 5 سال کیا 15 سال لگا دیتے ہیں دنیا کی ڈگریز حاصل چند ٹکوں کی, تاکہ ہمیں کیا کچھ دنیا میں ہمیں فائدہ مل جائے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا, اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں. تو جسٹ امیجن ہماری پرائورٹیز کہاں ہیں. تو آئیے اس آج کے کلام کو ذرا سمجھتے ہوئے ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ اگر تمہیں کلام پر شک ہے تو جو میں نے اپنے بندے پر اتارا ہے, اگر اس پر شک ہے تو کوئی ایسی سورہ لے آؤ, اور جس کو چاہتے ہو اپنے سپورٹ کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو. تو چیلنج ہمارا کیا تھا, اس میں جو دیا گیا ہے اسباق کیا ہے. قرآن کا چیلنج کوئی ایک سورہ بھی لے آؤ اس جیسے, اور جس کو مرضی چاہے جمع کر لو. تو دیکھیں ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ ان کو چیلنج دیا گیا تو انہوں نے کوشش کی, مانتے تھے. ہم یہ ہے کہ مانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا کر کہ ہم اگر سچے ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں تو اس کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار انہی آیات میں عبدی نہ کہا, تو ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا کر. تو مطالعہ فکر کے بعد کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تعلق قائم کرنا ہے قرآن سے. تو اے اللہ قرآن سے میرا تعلق ایسا جوڑ کہ میرے ایمان میں زیادتی ہو, اور جب میں قرآن پڑھوں تو قرآن سے اس سے میری زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی آئے جس سے میں اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کو تبدیل اپنے لیے اور اپنی آخرت کو میں بہتر کر سکوں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچا سکوں. تو اگر یہ سمجھ میں آ گئی, دل میں ایک تڑپ ہوگی کہ میں کیا کر سکتا ہوں, یعنی یہ تو ایک سکسیس کا بات ہے ہی ہے. ہم سب کو توفیق عطا کرے. آئیے آج کے سبق میں اسماء اور افعال کون سے ہیں, انہی آیات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں. عبدینا جمع عباد, اب کہتے ہیں بندہ, اور اس میں بڑی جو بندہ ہے نا, ہم کئی دفعہ اس کو سمجھتے ہیں, اس کی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں سلیو, اور سلیو کہہ کر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ کو تھوڑا سارا جو ہے نا ڈی گریڈ ہو گیا. حالانکہ عبد کا معنی ہوتا ہے ایسا شخص مالک کی ہر طرح سے اتباع کرتا ہے, اس کے حکم پہ. تو یہ بہت بڑا آنر ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا عبادی, میرے بندے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں اس انداز میں پکارتے ہیں کہ میرے بندے عبادی. تو جب بھی قرآن میں عبادی آئے تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق جوڑ ہے ہمارے ساتھ. اس کے سورت ان کی جمع سورن, سورت ان کی جمع سورن, اور شہید ان کی جمع شہداء, اور صادق, صادقن ہو تو جمع صادقون, صادقن یا صادقین ہو تو جمع صادقین, سچے. صدقہ یصدق اصدق, صادق مصدوق صدق. تو بیسیکلی آپ کو صدق یاد کرنا ہے, باقی تو نصرہ کا پیٹرن ہے, تو صدقہ سے یاد ہو گیا الحمدللہ. کانا یکون کن کائن ڈیش کون, کانا کا مطلب وہ تھا یا وہ ہو گیا, وہ تھا یا وہ ہو گیا. اور ساتھ یہ قا لکھا ہوا ہے, تو قا از اے سب سیٹ آف. تو جو نئی بک ہم پرنٹ ہو رہی ہے اس وقت, اس میں ہم یہ دونوں کلیریفائی کریں گے کہ دونوں ساتھ لکھا جائے, نون نصرہ بھی اور قا جو ہے اس کا سب سیٹ, یعنی قالا جیسے قالا قاما کانا سو فورتھ. اور یہ دیکھیں ہدا,
हदा यहदी, ये कौन सा किसका सब पैटर्न है? दारबा का। सो अता याती, अता वो आया, याती वो आएगा। इती, इतू, आतिन, मातीयुन, इतियान। तो ये एक चैलेंजिंग फेल है, ये जरूर याद करें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आपने पढ़े हैं अभी कमजोर हर्फ वाले भी, तो इसमें हमजा भी आता है और कमजोर हर्फ वाला भी आता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सो अता याती इती, तीयुन इतियान, दआ यदउ उदउ, दाइन मदुवन दुआ। ये भी हम कौन सा वाला है? ये भी नसरा का है, सब पैटर्न। दआ, दआ भी पढ़ा था, तला भी पढ़ा था, एंड सो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। एंड वी हैव, जब आप शाह देखते हैं तो आप ज़ाहिरी बात है आपके जहन में दो चीजें आती हैं कि एक तो के अंदर कमजोर हर्फ भी नजर आ रहा है और हमजा भी नजर आ रही है। दोनों आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो अपना काम दिखाते ही हैं, राइट। तो आज अच्छा, दूसरी बात है, अगर अलिफ आ रहा है बीच में तो आप ये भी कहेंगे सर असली तो हरूफ कोई और होते हैं ना। जब अलिफ नजर आता है तो या तो ये या होता है या ये वाव होता है, राइट। तो मुझे सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन ये है कि इसका जो रूट में है वो या है। कैसे पता हाँ, कैसे पता चलता है? हम टेबल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन वी बिकम एडवांस स्टूडेंट्स लाइक अब्दुल मालिक इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इस स्टेज पर आपको कोई ना कोई बताएगा, सबसे आसान काम है। लेकिन आप जब टेबल को देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, जिस तरह काला में नजर आ गया था, या कूलो पे भी नजर आ गया, कॉल गया, तो इसके भी कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा, लेकिन हमेशा नजर नहीं आता। सो बी केयरफुल। कमजोर हरूफ वाओ, या, अलिफ, वादा, वहाबा, कौला। कमजोर हरूफ के मतलब दो बात, एक तो उनके अंदर कमजोर हर्फ आता है शुरू में, आखिर में, बीच में, और आता है तो हमजा भी कई दफा, क्योंकि हमें याद है हमजा जो है ये है अरबों का फेवरेट है, और कई दफा ये कमजोर हरूफ की तरह ऑपरेट करता है। कई दफा बदल के हमजा आ जाता है इनकी जगह पे, तो सपोर्टर है। और कभी या पे बैठ जाता है, कभी वाव पे, कभी अलिफ पे बैठ जाता है। so, हमजा कम्स इन मेनी वेज। तो इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमजा कीप्स अस ऑन आवर टोज, हमजा कीप्स अस ऑन आवर टोज। वहाब, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ की हिदायत, दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला, शाआ, उसने चाहा। सबसे आसान रेफरेंस जो हम यूज करते हैं, इंशाअल्लाह, अगर चाहा अल्लाह ने, अल्लाह। तो जब आप कहते हैं ना इंशाअल्लाह, तो इस बात का पता है कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है ना, कि जब भी आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई होना चाहिए ना। अगर अल्लाह चाहेगा तो अनरिटन क्या है, तो वो होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जो आपके ज़हन में है कि क्या आप कल आएंगे, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा, ऑब्जेक्टिव है। तो इंशाअल्लाह के साथ कोई ना कोई आगे जवाब है। कुरान में शाह माजी और मुजारे की हालत में आया है, तो फिर हम गुरेज करेंगे, इसके बाद अमर वाला टेबल जो है ना उसकी हम मश्क करेंगे ही नहीं, सिर्फ माजी की और मुजारे की करेंगे। तो आइए करते हैं माजी और मुजारे की प्रैक्टिस। शाह, उसने चाहा, शाऊ, उन सब ने चाहा, शिता, तूने चाहा, शितु, मैंने चाहा, शितुम, तुम सब ने चाहा, शिना, हम सब ने चाहा। शाह, शाऊ, शिता, शितु, शितुम, शिना, शाह, शाऊ, शिता, शितु, शितुम, शिना। तो हमारा एक न्यू पैटर्न सा आया है, शेर के साथ आ रहे हैं, तो ऐसे और भी आएंगे इंशाल्लाह। अगर मैं आपको भी आसानी के लिए, एक होता है जा आ, वो आया, बिल्कुल ऐसी जा आ,
जाऊ जिता जितु जितुम जिना, यानी हमने ये भी पढ़ लिया, आगे कहीं आएगा, लेकिन बताने के लिए कि एक अकेला ऐसा नहीं है, और भी ऐसे आते हैं। शाह तो जा, शेता शेतु शेतुम। हल शाह, क्या उसने चाहा? नाम शाह। हल शाऊ, क्या उन सब ने चाहा? नाम शाऊ। हल शेता, क्या तूने चाहा? नाम शेतु, जी हाँ मैंने चाहा। हल शेतुम, क्या तुम सब ने चाहा? नाम शेना, जी हाँ हम सब ने चाहा। हल शाह खैरा, क्या उसने भलाई चाहिए? नाम शाह खैरा, उसने जी हाँ भलाई चाहिए। हल शाऊ खैरा, क्या उन सब ने भलाई चाहिए? नाम शाऊ। हल शिता खैरा, क्या तूने भलाई चाहिए? नाम शितु खैरा। हल शितुम खैरा, क्या तुम सब ने भलाई चाहिए? नाम शिना खैरा। आइडियली आपको आपस में पेयर बनाकर एक दूसरे से ये क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, फिर पक्का होगा। तो उसका में या तो किसी के साथ पार्टनर होकर करें, उसे क्वेश्चन हल शाह खैरा, और नहीं मिलता तो शीशे के आगे खड़े हो जाएं, बट प्रैक्टिस करें। हल शाह, तो क्या उसने चाहा खैर? नाम शाह खैरा। हल शाऊ शाऊ खैरा। हल शेता खैरा, शेता का जवाब नाम शेतु खैरा। हल शेतुम खैरा, नाम शेना खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। शाआ तो यशाउ, शाआ यशाउ, शाआ यशाउ, शशाउ यशाऊना, तशाउ तशाऊना, सॉरी तशा अशाउ, तशाऊना नशाउ। फिर से यशाउ यशाऊना, तशाउ अशाउ, तशाऊना नशाउ। यशाउ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं, तशाउ आप चाहते हैं, अशाउ मैं चाहता हूँ, तशाऊना आप सब चाहते हैं, नशाउ हम सब चाहते। 6 चाबियां। शाह, तो शाह के याद होना चाहिए, शाह शाह शेता शेतु शेतुम शेना। यशाऊ, तो 6 चाबियां, यशाऊ तशाऊ अशाऊ तशाऊना नशाऊ। और श, अगरचे इस्तेमाल शायद नहीं है आया, लेकिन श शाइन चाहने वाला, सॉरी शाइन चाहने वाला, मशीउन जिस चीज की चाहत की गई, यानी जिससे चाहा गया, जिससे चाहने वाला। शाह उसने चाहा, तो ये चाहने वाला है, किसी को चाहता है, जिसको चाहा जाता है मशीउन। और मशीअतुन चाहना, मशीअतुन उर्दू में भी इस्तेमाल, उसकी मशीयत क्या है, वो क्या चाहता है, यानी वो क्या, उसका इरादा क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह। जाआ वो आया, तो जैसे हमने अता पढ़ा था, मैंने आपको कहा था अता का माना भी यही है, याद है किसी को? अता यानी अता यूं कर लें या यूं डाल, अता। तो अता वो आया, और साथ ही हमने कहा था बी वो आया साथ लेकर, तो वो लाया। तो जा वो आया, जा बी इसका जो प्रपोजिशन है वो बी है, तो जा बी वो आया उसके साथ। तो वो हंगे वो जा बी किताबिन, अब लाया या किताब के साथ आया। वो जा बी अभी वालिद के साथ आया, तो बी इस्तेमाल होगा साथ। जा जाऊ जेता जेतु जेतुम जेना। वो जा हिया जाअत, जा जाऊ जेता जेतु सॉरी जेता जेतु जेतुम जेना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मुजारे नहीं दिया किसी वजह से, शायद इस्तेमाल नहीं होता, या आसानी के लिए मुझे कि बताया गया। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा एक दफा, सर आपने बहुत कम कर दिए टेबल, तो बात ये आगे जाके सारे पढ़ने हैं हमने, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। कहते हैं आप सब चाहते हैं भलाई, इसको कैसे हम करेंगे टैकल? तो कौन मेरी हेल्प करेगा इसमें? क्या हमारा तरीका कार क्या है तर्जमा करने का? पहले टेंस देखेंगे, ये माजी है मुजारे। माजी, पहले तो ये कौन से फेल की बात हो रही है?
جا شاء کون سا مطلب؟ شاہ شاہ کی تو ایک یہ ہو گیا شاء ہے. دوسری بات ہو رہی ہے کہ اب جو عبد المالک بھائی نے کہا کیا یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے یا مضارع کی یا امر کی؟ گزارے. ویری گڈ. تو دو چیزیں پتہ چل گئی. اب بات کرتے ہیں ہم کہ کس صیغے کی بات ہو رہی ہے, اس کی, آپ کی یا میری؟ آپ سب کی پلورل. آپ سب کی جمع. واحد کی یا آپ جمع کی؟ آپ جمع کی. سر. اب آپ مجھے بتائیں کہ شاہ کا ٹیبل اگر یشاؤ, یشاؤن, تشاؤ, اشاؤ, تشاؤن, نشاؤ, یہ کون سا والا صیغہ ہے؟ تشاؤون. تشاؤن. اچھا اب تشاؤن کیا ہوگا؟ تشاؤن صرف تشاؤن. بخیر. آپ سب چاہتے ہیں, رائٹ؟ آپ سب کیا چاہتے ہیں؟ بھلائی. خیر بھلائی. بخیر. خیر. بھلائی. خیر. تو کیسے کہتے ہیں؟ تشاؤون. خیرن. یاد کریں خیرن ہے. جب آپ کسی پہ ایکشن کرتے ہیں تو جس پر ایکشن ہوتا ہے یعنی کس چیز کی خیرن, تو خیرن. تشاؤون بخیر. آپ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر بی لگانا چاہیں تو شاید بی بھی لگ سکتا ہے, لیکن آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. اور ہم نے ڈائریکٹ پیچھے ڈائریکٹ ہی پڑھا تھا تشاؤن خیرا. ٹھیک ہے, تشاؤن. اردو میں ترجمہ کریں انشاء اللہ. اگر اللہ نے اللہ چاہا. نے چاہا. تو اس کا ترجمہ آپ ماضی میں کریں گے, مضارع میں کریں گے؟ ماضی میں. ماضی. اچھا یوں یاد رکھیے, اللہ کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے نا تو وہ ماضی کا مراد سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا شیورٹی ہے جیسے ماضی میں بات کی ہے, لیکن اس کا مضارع میں بھی ترجمہ ہے اگر اللہ چاہے. یعنی اس کو آپ دیکھیں جب اللہ کے کا آتا ہے نا کئی دفعہ دعاؤں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم ماضی کا صیغہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. So pertains to your حال, اگر اللہ چاہے. یعنی کیونکہ آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, میں کل آؤں گا اگر اللہ نے چاہا, رائٹ؟ اگر اللہ چاہے گا تو میں کل آؤں گا. تو جب ان استعمال کرتے ہیں نا عام طور پہ ان, تو ان کے ساتھ پھر وہ چیز جو ہے نا آ جاتی ہے پریزنٹ ٹینس میں. ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ آ جاتی ہے. حل یشاؤون خیرا, تو کیسے ترجمہ ہوگا؟ حل یشاؤون خیرا. نعم یشاؤون خیرا. ماشاءاللہ, بالکل آپ نے یہ والے جو ہوتے ہیں صیغے ایسے نام یشاؤون خیرا. سر جی جواب دے دیں, لکھا ہوا ہے. جی کوشچن کسی کا؟ سوری مجھے سمجھ جی نہیں آئی. جی 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 سر میں نورین. سر یہ نا جو اب ہم ورک بک میں اس میں ہاں میں جواب دینا, تو ہم اپنے ورک بک پہ جیسی عربی لکھی اسی طرح سے اس کو آنسر کر لیتے ہیں. جی جی اگر بالکل. نہیں میں جواب دینا جی تو ہم اس کو جیسے پہلے والا بھی تھا اس میں تھوڑا تھوڑا چینج تھا, ہم اس کو جیسے ہمارے میں ہے اسی کو کر لیں, یا اس کو ہم تھوڑا تھوڑا سا بدل لیں. اگر اس کو فرض کیا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں بھلائی, یا وہ نہیں چاہیں گے, حل یشاؤون, کیا وہ چاہتے ہیں بھلائی, کیا وہ نہیں چاہتے ہیں بھلائی, تو یا جواب دینا چاہے نہیں وہ نہیں چاہتے ہیں, تو میں کیا کہوں گا؟ لا یشاؤون خیرا. لا یشاؤون خیرا. ٹھیک ہے, کیونکہ یشاء مضارع کے ساتھ لا لگ جاتا ہے, نو ایشوز. ٹھیک ہے, تو خافہ کا ٹیبل, خافہ بھی جو ہے وہ بھی اسی کی طرح ہے. اچھا اس میں ایکچولی آپ کو ایک بات وہ بتانی بھول گئی, یہ ٹیبل کون سا ہے, یہ کسی نے نہیں پوچھا. تو ٹیبل ہے یہ نصرہ میں جائے گا, ضربہ میں جائے گا, سمیہ میں جائے گا, یا فتح میں؟ سمیہ میں. سمیہ میں جائے گا. خافہ کا سمیہ میں, سمیہ میں جائے گا. تو اسی طرح پھر خافہ بھی سمیہ میں جائے گا. تو اس کا ٹیبل اگر یہ تو خافہ, تو پھر کیا خافو, تو پھر ماضی کیا آئے گا؟ خفتہ. جیسے شئتا تھا, خفتہ خفتو, خفتو خفتو. اور
ہمیں ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ خافہ کا پورا ٹیبل جو ہے نا وہ بک میں ڈال دیں، تو میرا خیال ہے یہ کنسیڈر کر رہے ہیں ہم کہ خافہ کا ٹیبل بھی ڈال دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کی کلاس جی سسٹر